Assalamu alaikum, dear students. This is me, Dr. Muhammad Iqbal, your course coordinator, course instructor, Education Policy and Planning, MA Education Leadership and Management, second semester. This is my 11th lecture and about the National Education Policy 1979. Dear student, I am presenting about the national education policies, and my current lecture is about National Education Policy 1979. I want to discuss a little bit background of this policy. In 77, Chief Martial Law Administrator General Muhammad Ziaul Haq imposed martial law in this country and finished the civil government of Zulfikar Ali Bhutto. And 78 they gave this policy. So, introduction of this policy. Dear students, you know that the education policy is a set of collections of laws and rules that govern the operations of education system. It is almost given by the federal government or maybe from the state or provincial governments. A national education conference was convened by the President of Pakistan, Mr. Fazl Ilahi Chaudhry, in October 1977 for evolving a set of fresh recommendations for a new education policy, which was later announced in 1979. Aziz Talaba, یہ 1979 کی ایجوکیشن پالیسی پاکستان کے نظام تعلیم میں ایک اہم مائل سٹون کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس پالیسی میں بہت نئی چیزیں متعارف کروائی گئیں. Aims of education policy. Now I will focus on the aims of education policy. As I told earlier that this policy changed the direction of education system of Pakistan, and they tried to Islamization of So the aims of education policy were fostering deep and abiding loyalty to Islam in the hearts of the students of Pakistan, creating awareness that a Pakistani is also a part of universal Muslim Ummah, inculcation of character in accordance with Quran and Sunnah, providing equal opportunity to all citizens for cultural and religious development from all parts of the country, from all provinces of the Pakistan. Development of creative and innovative faculties of people, functional literacy to all citizens, fostering discipline and promotion of scientific and technological education needed for socio-economic growth. Dear students, these were the
some main objectives of this policy. As I told you earlier, this policy focus on the Islamic principles and Islamic laws in the consultation of educational experts and ulama, and to divert the direction of education system. Now I will discuss with you the proposals of this policy. Number 1, curricular revisions with a view to recognize the entire content around Islamic thoughts. عزیز طلبہ، اس پالیسی میں پورے جو اہم اس میں سفارشات کی گئی نظام تعلیم کی تبدیلی میں اور نظام تعلیم کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے نصاب کی ریویژن کی گئی، اور اس لحاظ سے کیا گیا کہ اس میں تمام جو نصاب تھا پورے نصاب کو ریوائز کر کے اس میں اسلامک کانسیپٹس کو، اسلامک تھاٹس کو اس میں شامل کیا گیا، ری آرگنائز کیا گیا. Possibility of merging the traditional madrasa education with modern education. اس پالیسی کا سب سے اہم جو مائل سٹون تھا کہ اس نے مدرسہ ایجوکیشن کو ایمرج کیا، اور اسلامک اسٹڈیز اور پاکستان اسٹڈیز کے 2 سبجیکٹس فرام کلاس 1 ٹو ماسٹر ڈگری ان کو کمپلسری کرا دیا گیا. درس نظامی کی جو ڈگری ہے اس کو ایم اے عربی اور ایم اے اسلامیات کے برابر کرا دیا گیا، 2 ڈگریز کے برابر. کنڈیشن یہ رکھی گئی کہ اگر وہ درس نظامی کا حامل شخص بی اے کی انگلش پاس کر لیتا ہے تو یہ ایک کنڈیشن تھی. اور پھر عربی کا سبجیکٹ اس میں کلاس 6 سے کلاس 8 تک کمپلسری طور پر نصاب میں شامل کیا گیا، اور اس کے تحت پھر 29,000 اساتذہ عربک ٹیچرز بھرتی کیے گئے. تو یوز آف نیشنل لینگویج ایز اے میڈیم آف انسٹرکشن. اس پالیسی میں یہ بھی سفارش کی گئی کہ اردو جو ہماری قومی زبان ہے اس کو بطور ذریعہ تعلیم شامل کیا جائے اور اس کو نافذ کیا جائے اور اس کی بطور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے. ٹریننگ فار پروڈکٹیو ورک. mobilization of community resources such as mosques, civic buildings, factories, etc. پھر اس پالیسی کا ایک اہم اور سفارش تھی کہ جس کے تحت مساجد کو استعمال کرتے ہوئے اس کو مسجد مکتب اسکول کھولے گئے. کلاس 1 سے لے کے کلاس 3 تک 16,000 اسکول کھولے گئے، جس میں اس مسجد کے خطیب اور ایک ٹیچر کو ملا کر وہ اسکول کھولے گئے، اور مساجد کے اندر یہ اسکول شروع کی گئے جو آج بھی 11,000 کے قریب اسکول کام کر رہے ہیں. وہ اس پالیسی کی سفارش کے تحت کھولے گئے تھے. اور اس طرح جو ریسورسز تھے ماسک اور سیوک بلڈنگز ان کو موبلائز کیا گیا، ان کو کمیونٹی کو موبلائز کرنے کے لیے موبلائز کیا گیا، ان کو بڑھایا گیا، ان پہ فوکس کیا گیا. فار ایجوکیشن پرپوزز افیکٹو پارٹیسپیشن آف کمیونٹی ان لٹریسی ایجوکیشنل پروگرامز. اس پالیسی میں نئی روشنی کے اسکیمز کے نام سے تعلیم بالغاں پر بہت زور دیا گیا، اور لٹریسی فنکشنل لٹریسی کے طور پر دیہاتی علاقوں میں مراکز قائم
کرنے کی سفارش کی گئی, اور فنکشنل لٹریسی جس کے تحت الٹریٹ لوگوں کو, اگر کوئی کسان ہے تو اس کو اس طرح اس کو بنیادی مہارتیں سکھائی جائیں کہ وہ اس کا کو نہ صرف لکھنا پڑھنا آ جائے بلکہ اس کے اپنے فیلڈ کی مہارتیں بھی بہتر ہو جائیں. اسی طرح اگر کوئی بلیک سمتھ, اگر کوئی میسن ہے یا آگے کوئی بلیک سمتھ ہے یعنی بڑائی یا لوہے کا کام کرنے والا, تو اس کو نہ صرف پڑھنے لکھنے کی مہارت دی جائے بلکہ اس کا اپنا کام بھی, وہ چیزیں ان کو سکھائی جائیں کہ ان کا اپنا بھی کام بہتر ہو جائے. تو اسے فنکشنل لٹریسی کا کانسیپٹ کہتے ہیں. تو یہ نئی روشنی پروجیکٹ کے تحت اس پالیسی میں جاری کیا گیا اور اس کے پر بہت فوکس کیا گیا, اور اس پہ then linkage scientific and technical education with production. Linkage scientific and technical education with production. سائنٹیفک اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کو پیداوار کے ساتھ, پروڈکشن کے ساتھ لنک کیا گیا. مور ایمفسس آن کوالٹی امپروومنٹس and consolidation and opening new institutions only where demand is reasonable. Separate education institution for female students up to the highest level with specially designed curricula. اس ایجوکیشن پالیسی میں خواتین کی تعلیم کو بنیادی طور پر تسلیم کیا گیا, اور ان کے لیے الگ سے اعلیٰ سطح تک یعنی اعلیٰ تعلیم کے اداروں بشمول اعلیٰ تعلیم کے اداروں کے سیپریٹ ادارے خواتین کے لیے کھولنے کی سفارش کی گئی, اور نصاب میں بھی خواتین کے لیے الگ سے اس میں تبدیلیاں کرنے کی سفارش کی گئی. The program proposed to set up 10,000 adult literacy centers sponsored by the Ministry of Education Pakistan. یعنی لٹریسی سینٹرز کے کھولنے کے لیے 10,000 لٹریسی سینٹرز کھولنے کے لیے باقاعدہ منصوبہ بنایا گیا اور کھولے بھی گیا, اور جن کو منسٹری آف ایجوکیشن پاکستان نے اسپانسر کیا. اور ٹیلی ویژن سینٹرز, IRDP مرکز علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسٹڈی سینٹر اینڈ سوشل ویلفیئر سینٹرز, ان سب کو اس کام میں ان کی معاونت لی گئی, یعنی لٹریسی اور ایڈلٹ لٹریسی کے لیے ان سب اداروں کو بھی انوالو کیا گیا. It was claimed that the program will raise literacy level from 24% to 35% by 1983 and attain 100% literacy by 2010. یعنی اس پروجیکٹ کے تحت یہ امید کی گئی کہ پاکستان کا جو اس وقت کا لٹریسی ریٹ 24% سے بڑھ کر 35% ہو جائے گا, اور 1983 تک 2010 تک لٹریسی کو 100% کرنے کا جو ٹارگٹ دیا گیا تھا, اس وقت تک 100% 2010 تک لٹریسی ریٹ 100% تک بڑھایا جائے گا. Dear students, now I will talk about the implementation and results of the policy. Integrated curricula was introduced. In this policy, from class 1 to 3, the integrated curriculum was introduced in Pakistan first time. The medium of instruction reverted to English after 8th class. In English medium جو ہے اس کو 8ویں جماعت کے بعد اس کو بطور اس میں شروع کیا جائے گا. The secular subjects were introduced in Dini Madaris.
سو دینی مدارس کو اس طرح بھی ایک تو وفاق المدارس کا بورڈ بنائے گئے اور دینی مدارس کو اس طرح اس میں لنک کیا گیا کہ اس میں سائنس، انگلش اور دوسرے سبجیکٹس شامل کیے گئے. میٹرک تک باقاعدہ دینی مدارس میں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ لیول تک یہ سبجیکٹس ان کو ایک شامل کر کے ان کو دوسرے اداروں کی طرح سٹریم لائن کیا گیا. اور جو اس پالیسی کا سب سے اہم کام تھا کہ اس نے سارے نصاب اور سارے ایجوکیشن سسٹم کو اسلامائز کرنے کی کوشش کی، اور اس میں سے ایسی تمام چیزیں نکالی گئیں جو دین اسلام سے، جو کنسپٹس وہ جو ٹکراتے تھے قرآنی آیات یا قرآنی احکامات سے، دینی احکامات سے، ان کو نکالا گیا اور اس طرح ان کو پورا اس میں اہتمام کیا گیا. اور ماسکس ور یوزڈ ایز پارٹ آف فارمل پرائمری ایجوکیشن سسٹم، اور پہلی دفعہ ملک کے اندر مساجد کو مسجد مکتب اسکول کھول کر، جیسا کہ میں نے پیچھے بتایا کہ 16,000 مسجد مکتب اسکول کھولے گئے، اور وہ اس پالیسی کے تحت کھولے گئے جس میں کلاس 1 سے کلاس 3 تک کلاسز ہوتی تھی مساجد کے اندر، جس میں مسجد کا پیش امام اور ایک ٹیچر وہاں اپوائنٹ کیا جاتا جو مسجد کے اندر کلاس 1 سے کلاس 3 تک، اور اس کے بعد طلبہ دوسری جماعتوں میں چلے جاتے. تو اس وقت بھی ملک میں 11,000 مسجد مکتب اسکول کام کر رہے ہیں. جو 5-6 ہزار مسجد مکتب اسکول تھے وہ پروموٹ ہو کر پرائمری اسکول بن گئے. اس طرح یہ تو آج تک بھی یہ ادارے چل رہے ہیں. اور اس کو یہ مسجد مکتب اسکول اب تک کام کر رہے ہیں، اور اس پالیسی کی اس سلسلے میں ایک بہت بڑی یہ کنٹریبیوشن ہے. لٹریسی آرڈیننس ور انٹروڈیوس بٹ ناٹ امپلیمنٹڈ. نئی روشنی اسکول پروجیکٹ جو ہے اور ان کے اسٹڈی سینٹرز جو بنائے گئے، اس کے لیے ایک اہم ایک اسٹیپ انہوں نے اس پالیسی میں نافذ کیا گیا کہ ایچ ون ٹیچ ون کے نام سے، کہ ہر جو گریجویٹ اسٹوڈنٹ ہے اس کو بی اے یا بی ایس سی کی ڈگری تب ملے گی جب وہ ایک ان پڑھ آدمی کو پڑھائے گا. اور یہ اس میں بھی یہ ایک تجویز بھی دی گئی تھی. The non-formal approach to primary education through نئی روشنی schools did not achieve its objective. It means یہ پوری طرح نافذ نہ ہو سکا. اس کو شروع تو کیا گیا لیکن یہ پوری طرح نافذ نہ ہو سکا اور یہ اپنے مقاصد پوری طرح حاصل نہ کر سکا. لیکن یہ منصوبہ بہرحال سٹارٹ کیا گیا صوبہ پنجاب میں اور دوسرے صوبوں میں بھی. The federal government took over the financing responsibility of universities all over Pakistan on the understanding that provincial government will reallocate the saved resources for the promotion of primary education. تو ایک اہم پیش رفت اس پالیسی کے تحت یہ ہوئی کہ گورنمنٹ آف پاکستان یا فیڈرل گورنمنٹ نے یونیورسٹیز کی جو کو فنڈنگ کی فائنانسنگ کی رسپانسبلٹیز تھی پورے ملک میں، انہوں نے یہ ذمہ داری پروونشل گورنمنٹ سے لے لی اور وہ فیڈرل گورنمنٹ کو منتقل ہو گئی. اور یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے ذمے یہ چیزیں تھی اور انہوں نے یہ کام ذمہ سنبھالا. اور جو ریسورسز تھے صوبوں کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہی ریسورسز وہ پرائمری یا یونیورسل پرائمری ایجوکیشن پر خرچ کریں. تو عزیز طلبہ یہ تھی پالیسی 1979 جو ضیاء الحق صاحب کی گورنمنٹ میں بنائی گئی اور نافذ کی گئی. اس پالیسی نے کہ میں نے آپ کو مقاصد بتائے جس میں نے بتایا گیا کہ اس میں اس طلبہ کے دلوں میں یہ راسخ کرنا کہ وہ پاکستانی
اچھے پاکستانی مسلم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مسلم امہ کے ممبر بھی ہیں. پھر اس طرح پرائمری ایجوکیشن ہے، پھر اس طرح سیکنڈری ایجوکیشن ہے، پھر ہائر سیکنڈری ایجوکیشن ہے، پھر دینی، پھر اسٹریم لائننگ آف دینی مدارس ٹو ود دا فارمل ایجوکیشن سسٹم. اور اس طرح اس پالیسی کے تحت پھر مسجد، مکتب، اسکول، اس طرح کے ایک بہت اچھے اقدامات تھے اس پالیسی کے. لیکن یاد رکھیں عزیز طلباء کہ تمام پالیسیاں اپنی 100% اپنے نتائج نہیں دیتی، ان کے کچھ نہ کچھ ٹارگٹس ادھورے رہ جاتے ہیں. جیسا کہ لٹریسی کا ٹارگٹ ہے جو آج تک ہم 2020 میں بھی ہمارا 100% لٹریسی کا ٹارگٹ پورا نہیں ہو سکا. اسی طرح ایون ہر پالیسی میں 100% پرائمری لیول پہ 100% داخلہ کا ٹارگٹ دیا گیا، لیکن ہم اس کو ابھی تک بھی حاصل نہیں کر سکے 2020 میں. یہ 79 کی پالیسی، 92 کی پالیسی، 1998 کی پالیسی میں بھی یہ کہا گیا کہ 2010 تک ہم 100% انرولمنٹ یا داخلہ کی شرح حاصل کر لیں گے پرائمری لیول تک، لیکن یہ نہیں ہو سکا. تو یہ تھی پالیسی 1979. اب انشاءاللہ آپ اگلی پالیسی آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، اس میں آپ سے بات کروں گا 1992 والی پالیسی، جس میں میں وہ پالیسی ڈسکس کروں گا. شکریہ. السلام علیکم.